इंटरमीडिएट एग्ज़ामिनेशन 2026 उर्दू कंपलसरी सब्जेक्ट का पेपर हुआ है। दर्ज झेल मारूजी सवालात में से सिर्फ 50 के दुरुस्त जवाब चुनकर लिखिए। 50 से ज़्यादा जवाब देने पर शुरू की ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। पहला सवाल है कि मुल्ला वजही का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो सही जवाब होगा दक्कन से। मजाज का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब होगा असरारुल हक मजाज। अगला क्वेश्चन है जोश की खुद नविश्त की निशानदेही कीजिए। तो जोश की खुद नविश्त की निशानदेही कीजिए कह रहा है, तो सही जवाब होगा यादों की बारात, यादों की बारात। अगला सवाल है दर्ज झेल में से कौन सी नज़म जोश मली आबादी की है? तो सही जवाब होगा शिकस्त जिंदा का ख्वाब, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। अगला सवाल है मीर अनीस की वफ़ात कब हुई? तो 1872 ईस्वी को। अगला सवाल है कि मरसिये के लिए पहली बार मुसद्दस की हैयत किसने इख्तियार की? तो मीर अनीस ने। सही जवाब होगा मीर अनीस। अगला सवाल है मरसिया नौ सरहार कब लिखी गई? तो सही जवाब होगा 1502 ईस्वी, 1502 ईस्वी। अगला सवाल है अता काकवी की कौन सी नज़म आपके नसाब में शामिल है? तो सही जवाब होगा गमे अरशद, गमे अरशद। अगला सवाल है दर्ज झेल में खलीलुर रहमान आज़मी की तसनीफ़ कौन सी है? तो सही जवाब होगा तरक्की पसंद शायरी, तरक्की पसंद शायरी। अगला सवाल है अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर के खिताब से कब नवाजा गया? तो सही जवाब है 1895 ईस्वी, सही जवाब है 1895 ईस्वी। अगला सवाल है मौलाना आज़ाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? तो सही जवाब होगा 35 साल की उम्र में। अगला सवाल है मौलाना आज़ाद किस मुल्क में पैदा हुए? तो सही जवाब होगा सऊदी अरब। अगला सवाल है उर्दू की पहली खुद नविश्त का नाम बताइए। तो सही जवाब होगा काला पानी। अगला सवाल है एहसान दानिश की तहरीर का ताल्लुक़ किस नसरी सिन्फ से है? तो सही जवाब होगा खुद नविश्त। अगला सवाल है फसानाए अजाइब क्या है? तो सही जवाब होगा दास्तान। अगला सवाल है कि रज्जब अली बेग सरूर कहाँ के बाशिंदा थे? तो सही जवाब होगा लखनऊ। अगला सवाल है फसाना आज़ाद में कहाँ की मुआशरत पेश की गई है? तो सही जवाब है लखनऊ की। अगला सवाल है औद हिंदी के अलावा गालिब के खतूत के दूसरे मजमूए का नाम क्या है? तो सही जवाब होगा उर्दूए मुअल्ला। अगला सवाल है मिर्ज़ा गालिब की वफ़ात कब हुई? तो सही जवाब होगा 1869 ईस्वी। अगला सवाल है इनमें से कौन सी नज़म अली सरदार जाफरी की है? तो सही जवाब होगा मेरा सफ़र, मेरा सफ़र अली सरदार जाफरी। अगला क्वेश्चन है गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो सही जवाब होगा अरबी। अगला क्वेश्चन है उर्दू तनक़ीद का बानी किसे कहा गया है? तो सही जवाब होगा ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली या मौलाना हाली। अगला सवाल है मुसलसल और तवील नज़म को क्या कहते हैं? तो सही जवाब होगा मसनवी, मसनवी। अगला सवाल है मीर तकी मीर किस सिन्फ शायरी के बादशाह कहलाते हैं? तो सही जवाब होगा गज़ल। अगला सवाल है तहरीक आज़ादी में किस अदीब का अहम किरदार है? तो सही जवाब होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है जिलानी बानो की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो सही जवाब होगा मीरठ। अगला सवाल है शफ़ी जावेद किस सिन्फ से वाबस्ता हैं? तो सही जवाब होगा अफसाना से। किससे थे? अफसाना से। अगला क्वेश्चन है शफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस रसाले में शाये हुआ? तो सही जवाब होगा माहनामाए उफ़ुक़।
غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے تھے؟ تو صحیح جواب ہوگا قلعہ احمد نگر۔ اگلا سوال ہے رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے جاری کیا؟ تو صحیح جواب ہوگا سر سید احمد خان۔ 31واں سوال ہے کہ ماضی قریب کی مثال دیجیے، تو صحیح جواب ہوگا وہ کھا چکا ہے۔ 32واں سوال ہے ان میں سے صفت کون ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا جہالت۔ اگلا سوال دیکھیے سیریز بی کا چل رہا ہے کہ علم کی ضد کیا ہوگی؟ تو صحیح جواب ہوگا جہل، علم کا جہل، عالم جاہل، علم کا جہل۔ حسین کا مترادف کیا ہوگا؟ تو حسین کا جمیل، یعنی حسین و جمیل، تو صحیح جواب ہوگا جمیل۔ خوبصورت بھی آتا ہے لیکن یہاں 2 آپشن دیا ہے تو مناسب ہے جمیل۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں اسم فاعل کون ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا قاتل، یعنی قتل کرنے والا۔ 36واں سوال ان میں سے مذکر کی نشاندہی کیجیے، تو اخبار مذکر ہے۔ درج ذیل میں سے مؤنث کی نشاندہی، تو آبرو یہ مؤنث ہے۔ اگلا کوشچن ہے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ تو یہ سوالیہ ہے۔ اگلا سوال ہے امانت کا مترادف کیا ہوگا؟ تو دیانت ہوگا۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں اسم نکرہ کون ہے؟ تو آدمی، یہ اسم نکرہ ہے۔ مرمن کا تخلص کیا ہے؟ تو مرمن کا لطف ہے۔ اور اسی طرح اگلا سوال ہے کہ اردو کی پہلی ادبی داستان کی نشاندہی کیجیے، تو یہ ہوگا سبرس، صحیح جواب ہوگا سبرس۔ اگلا سوال ہے کہ داستان سبرس کے مصنف کون ہیں؟ تو صحیح جواب ہوگا ملا وجہی، ملا وجہی۔ اگلا سوال ہے اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ تو یہ مغرب سے آئی، صحیح جواب ہوگا مغرب سے۔ اگلا سوال ہے ٹوبا ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا بھوشن سنگھ۔ 46واں سوال ہے کہ مختصر افسانہ کی داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا سجاد حیدر یلدرم۔ ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا تھا؟ تو 1936 عیسوی کو۔ 48واں سوال ہے سعادت حسن منٹو کی وفات کب ہوئی؟ تو 1955 عیسوی کو۔ اب اگلا سوال ہے کہ پرومس کس کا افسانہ ہے؟ تو پرومس ہے جیلانی بانو کا۔ اگلا سوال ہے پرومس کیا ہے؟ تو یہ پرومس ہے افسانہ، پرومس کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں دکن کا مشہور شاعر کون ہے؟ تو دکن کا مشہور شاعر نصرتی ہے، دکن کا شاعر نصرتی۔ اگلا سوال ہے ساتھی ہاتھ بڑھانا کس شاعر کا لکھا گیت ہے؟ تو ساتھی ہاتھ بڑھانا یہ ساحر لدھیانوی کا ہے۔ اگلا سوال ہے گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو گریز کا تعلق قصیدہ سے ہے۔ اگلا سوال ہے ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا قصیدہ، بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے۔ سودا کس حیثیت سے مشہور ہیں؟ تو قصیدہ گو کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ اگلا سوال ہے 56واں سوال کہ نذیر احمد کس مشہور شخصیت کے استاد تھے؟ تو صحیح جواب ہوگا مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے نذیر احمد کی کہانی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا خاکہ سے۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کا پہلا خاکہ نگار کون ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا فرحت اللہ بیگ، مرزا فرحت اللہ بیگ۔ اگلا سوال ہے کہ غدر کے واقعات کو افسانوی اور ناولوں کی شکل میں کس نے پیش کیا؟ تو غدر کے واقعات کو ڈپٹی نذیر احمد نے، ڈپٹی نذیر احمد نے۔ اب اگلا سوال ہے مصور فطرت، مصور فطرت اردو کے کس نثر نگار کو کہا جاتا ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا خواجہ حسن نظامی، مصور فطرت خواجہ حسن نظامی کو۔ نظم گفتگو کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو نظم گفتگو یہ علی سردار جعفری کی ہے۔
اگلا سوال ہے علی سردار جعفری کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو صحیح جواب ہوگا اے یعنی بلرام پور۔ اگلا سوال ہے نظم کھیتی کا مرکزی کردار کون ہے؟ تو نظم کھیتی کا مرکزی کردار وقت ہے، یعنی وقت کی کھیتی۔ علی سردار جعفری کی وفات کب ہوئی؟ تو صحیح جواب ہوگا 2000 میں۔ اگلا سوال ہے برق کلیسا کیسی نظم ہے؟ تو برق کلیسا ظریفانہ نظم ہے۔ اگلا سوال ہے اکبر الہ آبادی کس طرح کے شاعر تھے؟ تو اکبر الہ آبادی ظریفانہ شاعر تھے۔ اگلا سوال ہے 67واں کہ متشاعر افسر سے کس قدر زیادہ کماتا ہے؟ تو 2 گنا زیادہ کماتا ہے۔ اگلا سوال ہے متشاعر کس طرح کی نظم ہے؟ تو متشاعر جو ہے ظریفانہ نظم ہے۔ اگلا سوال ہے نصاب میں شامل نظم ہم نہیں جانتے کا ترجمہ کس زبان سے کیا گیا ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا اطالوی زبان سے۔ 70واں سوال ہے غزل کا پہلا شعر جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ تو صحیح جواب ہوگا مطلع، غزل کا جس میں قافیہ ہو۔ مرزا نوشا کسے کہا جاتا ہے؟ اگلا سوال، تو اس کا صحیح جواب ہوگا غالب کو کہا جاتا ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اگلا سوال ہے کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، یہ مصرع کس کا ہے؟ تو یہ اس کا پورا شعر ہے کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا، تو یہ غالب کا ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں کون سا لفظ مذکر ہے؟ تو باغ مذکر ہے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں کون سا لفظ مؤنث ہے؟ تو پوشاک مؤنث ہے۔ اگلا سوال درج ذیل میں اسم اعلیٰ کون ہے؟ تو اسم اعلیٰ دستانہ، جسے پکڑا جائے۔ اگلا سوال ہے درج ذیل میں اسم معرفہ، تو اسم معرفہ ہو جائے گا گنگا۔ اگلا سوال ہے وہ نام جو کسی خوبی یا خرابی کی بنا پر عوام کی طرف سے دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جواب ہوگا لقب۔ اگلا سوال ہے ذلت کی ضد کیا ہوگی؟ تو عزت، ذلت کی ضد عزت۔ ناک میں دم کرنا پریشان کرنا، ناک میں دم کرنا کا مطلب کیا ہے؟ پریشان کرنا۔ شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ 80 نمبر کوشچن کا سوال ہے کہ شوق کا مترادف کیا ہوگا؟ تو شوق و ذوق، یعنی ذوق و شوق، ذوق، صحیح جواب ہوگا ذوق۔ اگلا سوال ہے خواجہ حسن نظامی کے والد کا کیا نام تھا؟ تو سید بدر الدین، کیا نام تھا؟ سید بدر الدین۔ اگلا سوال ہے سید سلیمان ندوی کا پہلا مضمون کس اخبار میں شائع ہوا تھا؟ تو صحیح جواب ہوگا الپنچ میں شائع ہوا تھا، الپنچ میں۔ اگلا سوال ہے سر سید سلیمان ندوی کس کے شاگرد تھے؟ تو صحیح جواب ہوگا شبلی نعمانی کی۔ اگلا سوال ہے کہ مضمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ تو وزیر آغا۔ انشائیہ کیا ہے؟ وزیر آغا۔ وزیر آغا کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو 1922 عیسوی کو ہوئی تھی۔ یعقوب اور یوسف میں کیا نسبت ہے؟ تو جواب ہوگا باپ بیٹے کی، صحیح جواب باپ بیٹے۔ ہجرت کیا ہے؟ تو ہجرت انشائیہ ہے، کیا ہے؟ انشائیہ۔ اگلا سوال ہے احمد جمال پاشا کے والد کا کیا نام تھا؟ تو صحیح جواب ہوگا شجاعت حسین، شجاعت حسین۔ اگلا سوال ہے فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا؟ تو صحیح جواب ہوگا کلکتہ میں۔ اگلا سوال ہے کہ میرامن دہلوی سے کون سی نثری کتاب منسوب ہے؟ تو جواب سی صحیح ہوگا، یعنی باغ و بہار۔ اگلا سوال ہے سحر البیان کیا ہے؟ تو سحر البیان یہ مثنوی ہے، مثنوی سحر البیان۔ اگلا سوال ہے نظم جدید کے ارتقاء میں کس انجمن کی تاریخی اہمیت ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا انجمن پنجاب، انجمن پنجاب۔
اگلا سوال ہے درج ذیل شعراء میں سے کس کا تعلق فلموں سے رہا ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا ساحر لدھیانوی۔ اگلا سوال کہ گریز کا تعلق کس صنف شاعری سے ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا قصیدہ سے۔ 95 نمبر کا کوشچن ہے کہ ان میں سے کون اردو شاعری کے عہد زریں کا شاعر ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا سودا۔ صحیح جواب ہوگا سودا، میر و سودا کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے راسخ کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو راسخ عظیم آبادی، تو عظیم آباد میں۔ صحیح جواب ہوگا عظیم آباد۔ اگلا سوال ہے زلف تیری ہے موج جمنا کی، اس مصرع کا شاعر کون ہے؟ تو ولی دکنی ہے۔ اس کے کون ہے؟ تو یہ ولی دکنی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ولی دکنی کی تاریخ وفات کیا تھی؟ تو صحیح جواب ہوگا 1707 عیسوی۔ اگلا سوال مجاز کا علاج کس پاگل خانے میں کرایا گیا تھا؟ تو آگرہ میں۔ اگلا سوال دبستان دکن کے سب سے بڑے غزل گو شاعر کون ہے؟ تو ولی دکنی، ولی دکنی۔ تو یہ تھے 100 نمبر کے معروضی سوالات۔ سیکشن بی کا 5واں کوشچن کہ درج ذیل سوالوں میں سے صرف 5 کے مختصر جواب دیجیے۔ تو یہ مختصراً جواب مانگا کہ میاں دانی شعر پڑھنے میں کیسی غلطیاں کرتے تھے؟ تو اعراب میں غلطیاں کرتے تھے، زبر زیر پیش میں غلطیاں کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے بی کہ قلعی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ تو قلعی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں رانگا یا عیب چھپانے کے۔ اگلا سوال ہے کہ انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ تو صحیح جواب ہوگا نثری۔ اس کے بعد ہے اگلا سوال، دیکھیے اگلا سوال ہے کہ رنج سے خوگر ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو رنج سے خوگر کا عادی ہو جانا، رنج و غم میں جب آدمی مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ سہنے لائق ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے ای کہ مولانا سید سلیمان ندوی کتنی زبانوں کے ماہر تھے؟ تو یہ 4 زبانوں کے ماہر تھے۔ کتنی زبان؟ 4، ہندی، انگریزی، عربی اور فارسی۔ اگلا ہے سرخی سے کیا مراد ہے؟ تو سرخی سے عنوان یا موضوع یا ٹاپک مراد ہے۔ اگلا ہے کہ ہجرت کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ تو صحیح جواب ہوگا انشائیہ سے۔ اگلا ہے کہ وزیر آغا کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے؟ 3 کے نام لکھیے۔ تو ان کا جو ادبی اصناف ہے جن کا تعلق گہرا رہا ہے وہ تنقید، انشائیہ اور شاعری، تنقید، انشائیہ اور شاعری۔ اگلا ہے کہ میرامن دہلوی فورٹ ولیم کالج سے کب سبکدوش ہوئے تھے؟ تو 1806 عیسوی میں۔ اگلا ہے غبار خاطر کے خطوط کس جیل میں لکھے گئے؟ تو قلعہ احمد نگر۔ اگلا ہے کہ مندرجہ ذیل میں سے کوئی 3 سوالوں کے جواب دیجیے۔ تو یہ مختصراً ہے، اس کو ہم لوگ یوں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے نظم میرا سفر یا برق کلیسہ کا خلاصہ۔ تو نظم میرا سفر جو ہے اس کے بارے میں یہ نظم انسان کے زندگی کے سفر کی علامت ہے جس میں شاعر اپنے تجربات، دکھ، تنہائی اور تلاش معنی کو بیان کرتا ہے۔ سفر یہاں صرف راستہ نہیں بلکہ شعور، احساس اور خود شناسی کے جد و جہد ہے۔ شاعر مایوسی، سوالات اور اندرونی کشمکش کے باوجود آگے بڑھنے کی بات کرتا ہے میرا سفر میں۔ نظم زندگی کی حقیقتوں اور انسان کی مسلسل جستجو کو اجاگر کرتی ہے۔ تو یہ میرا سفر ہے، اور اسی میں ایک سوال کر دیا برق کلیسہ۔ تو برق کلیسہ اس نظم میں شاعر نے زندگی کو ایک مسلسل سفر کے طور پر پیش کیا ہے۔ سفر سے مراد صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی اور روحانی سفر ہے
زبان سادہ، مؤثر اور عام فہم ہے۔ علامتی انداز یعنی سفر، راستہ اور منزل استعمال کیا گیا ہے۔ مایوسی کے باوجود نظم میں امید اور حرکت کا پیغام ملتا ہے۔ زندگی مشکلات سے بھرا سفر ہے، مگر انسان کو ہمت اور شعور کے ساتھ آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ برق کلیسا۔ اگلا ہے انشائیہ ہجرت کا مرکزی خیال واضح کیجیے۔ تو انشائیہ ہجرت میں گہرا جذبات، نفسیاتی اور سماجی تجربہ ہے۔ اس انشائیہ میں مصنف نے بتایا ہے کہ جب انسان اپنا وطن، گلیاں، گھر، رسم و رواج اور اپنوں کو چھوڑتا ہے تو وہ صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ دل و دماغ کے ساتھ ہجرت کرتا ہے۔ نئی جگہیں پر سہولت مل بھی جائیں پھر بھی پرانی یادیں، زبان و تہذیب اور تعلقات انسان کو پیچھا نہیں چھوڑتے۔ گویا کہ ہجرت مجبوری اور قربانی کا نام ہے۔ اس کے ساتھ غم، تنہائی اور یادوں کا بوجھ جڑا ہوتا ہے۔ یہ ہے ہجرت۔ اور اگلا ہے میرمن کی ادبی خدمات پر روشنی ڈالیے۔ تو میرامن دہلوی اردو نثر کے ممتاز ادیب اور فورٹ ولیم کالج کلکتہ سے وابستہ تھے۔ باغ و بہار کی تصنیف، سادہ اور ششتہ نثر کی بنیاد، فورٹ ولیم کالج سے وابستگی، محاورات اور روزمرہ کا خوبصورت استعمال، داستانی نثر کو نیا رخ دینا شامل ہے۔ میرامن دہلوی اردو نثر کے معماروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اردو نثر کو سادگی، روانی اور فطری انداز دے کر اسے دوام بخشا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کی میرامن نے۔ اگلا ہے افسانہ پرومس کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ افسانہ پرومس، یہ پیش نظر افسانہ پرومس جیلانی بانو کا ایک حقیقت پسند افسانہ ہے۔ اس افسانہ میں جاہ طلبی اور مادہ پرستی کا نتیجہ میں انسانی رشتوں کے کھوکھلے پن کی عکاسی کی گئی ہے۔ اس میں امو نام کی ایک خاتون ہیں جو جاگیردارانہ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ شوہر وکیل ہیں۔ باشعور خاتون ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلوائیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے، جمشید، خورشید، رشید اور حمید۔ زمین و جائیداد بیچ کر اپنے بیٹوں کو ڈاکٹر اور انجینئر بناتی ہیں۔ آخر میں یہ امو کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ بیٹے امریکہ میں جاب کرتے ہیں۔ والدہ کی جنازے کے لیے جب وہ تشریف لاتے ہیں تو وہ جنازے سے یہ ونچت ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے افسانہ پرومس کا، بہت ہی دل دہلانے والا ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے یگانہ چنگیزی کی شاعری پر 5 جملے لکھیے۔ تو یگانہ چنگیزی اردو کے منفرد اور باغی شاعر تھے۔ یہ باغی شاعر کے نام سے بھی یگانہ چنگیزی جانے جاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں خودداری، انفرادیت اور بے باکی نمایاں طور پر نظر آتی ہیں۔ وہ تقلید کے سخت مخالف تھے اور اپنی راہ خود بنانے کے قائل تھے۔ یگانہ کی شاعری میں فلسفیانہ سوچ اور طنز و مزاح کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کو نیا لہجہ اور نئی فکر عطا کی۔ اگلا ہے اکبر الہ آبادی کی شاعری پر مختصر نوٹ لگیے۔ تو اکبر الہ آبادی اردو کے نامور طنزیہ و مزاحیہ شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں مغربی تہذیب کی نقالی پر تنقید اور مشرقی اقدار کی حمایت نمایاں ہے۔ وہ طنز و مزاح کے ذریعے سماجی برائیوں، اخلاقی زوال اور طبقاتی تضادات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ اکبر کی شاعری سادہ، برجستہ اور عام فہم زبان میں ہے، جس سے بات دل تک پہنچتی ہے۔ ان کا کلام اردو ادب میں اصلاح معاشرہ کا مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ مختصر نوٹ تھے۔
آپ لوگ انالیسس کریے کہ آپ لوگوں کو کتنا نمبر آ سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔